इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब की तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ, जो इस वक्त माशरे में इस कदर फैला हुआ है और हमारे माशरे को तबाह व बर्बाद कर रहा है। आज का हमारा टॉपिक है डिवोर्स का या फिर अलहदगी। क्या वजूहात हो सकती हैं कि हमारे माशरे में मगरिबी माशरे की तरह इतना ज़्यादा डिवोर्स का रेशो जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और इनकी वजूहात पर अगर हमने काबू न पाया तो ये शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है। और हमारे बच्चों में, मतलब हमारे बच्चों और बच्चों के घरों घरों को बसना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो सकता है अगर हमने इसके ऊपर बात ना की या फिर हमने इसकी शरह पर काबू ना पाया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे नज़दीक तो डिवोर्स का और या फिर अलहदगी का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो इस्लाम से दूरी होती है। क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, बहैसियत मुसलमान हमें इस्लाम के हर रूल को फ़ॉलो करना चाहिए। और अगर हम उसके हर रूल को फ़ॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, रिश्ते निभाना भी बहुत आसान हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे पास सब्र और बर्दाश्त का जो हौसला है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। रिश्ते निभते ही जब इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त करता है, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, जिनके ऊपर इसीलिए अल्लाह ताला ने तलाक का जो है ना वो या फिर डिवोर्स का एक जो है वो रास्ता रखा हुआ है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें सुधारा जा सकता है, और कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें नहीं सुधारा जा सकता। क्योंकि एक वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझोगे। तो सहाबा ने उनसे फरमाया कि ऐसा भी वक्त आएगा? तो फरमाया गया बिल्कुल ऐसा वक्त आएगा और तुम गुनाह को फैलाओगे और नेकियों को समेटोगे, नेकियों को मिटाओगे। तो ये वही वक्त है, क्योंकि मर्द और औरत एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो वो अपने गुनाह को अगर गुनाह न समझें और उसी के ऊपर कायम रहें, ढीठ रहें, तो आप यकीन करें ये रिश्ता फिर कायम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब्र का पैमाना भी औरत के लिए एक हद तक होता है या मर्द के लिए एक हद तक होता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त डिवोर्सेस का रेशो जो बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है कि हम दीन इस्लाम से बिल्कुल दूर हो गए हैं और अपनी मर्जी और मनमानी चला रहे हैं। दूसरी बात एक यंग जनरेशन में वो ये भी है कि आजकल शादियों में, हमने तो खैर ऐसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब जो दौर चल रहा है उसमें शादियों में दुल्हन जो है वो दुल्हा के साथ डांस करती है, और वो भी खुलेआम खुल्लम खुल्ला उनकी वीडियोस बनती है, वो बाकायदा वायरल होती है। और सोचने में ही कितना अजीब लगता है कि दुल्हन तो एक शर्माई हुई, एक सिमटी हुई लड़की का नाम है, कि वो जो सबसे शर्माई हुई होती है और सबसे खूबसूरत दिन होता है, और उसमें वो इस कदर बेपर्दगी और बेहयाई कर रही है। तो क्या ये लड़की वहाँ जाकर उस दुल्हा के साथ जाकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगी? या अगर अपनी नस्ल को उसने पैदा किया तो क्या वो उसको बेशर्मी से, बेहूदगी से बचा सकेगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो। इसलिए भी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि शादियों में, मतलब हमारे जो बड़े हैं ना, वो किसी भी इस चीज़ को भी बुरा नहीं समझ रहे। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी इतनी उम्र के लोगों की भी वीडियोस आ जाती हैं जो कि बाकायदा डांस कर रहे हैं, डांस प्रोग्राम कर रहे हैं, सास ससुर भी डांस कर रहे हैं, साथ में दूल्हा और दुल्हन भी डांस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की शादियाँ कभी भी कामयाब नहीं होती हैं, कुछ ही अरसे चलती हैं और उसके बाद ये डम्ड हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी वजह ये कि इंसान, एक नॉर्मल सी बात है कि जब इंसान नॉर्मल खुराक लेता है तो वो उसका जो नेचुरल चीज़ें अंदर की होती है वो कायम रहती है। लेकिन हमारे आजकल के नौजवानों को घर के खाने बिल्कुल पसंद नहीं, ये ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, जो हमारे अंदर एक अजीब सी एग्रेशन पैदा कर रहा है, सब्र और गुस्सा ख़त्म कर रहा है। देखिए, खुराक से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा पिछले दौर में चले जाएँ, जैसे कि हम अपने माँ बाप के दौर में चले जाएं या उनके माँ बाप के दौर में चले जाएं, तो हम ये देखेंगे कि उनके अंदर लॉयल्टी या ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी। तलाक का तो वहाँ कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कभी मियाँ बीवी ने एक दूसरे से कभी ये सोचा ही नहीं कि जी हमें डिवोर्स लेनी है या हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं भी रहना चाहते थे, लेकिन बच्चों की वजह से वो एक दूसरे के साथ रहते थे। और ये सिर्फ औरत के लिए नहीं होता था कि जी औरत चाहेगी
تو بچے اس کے ساتھ رہیں گے، وہ سیکریفائز کر دیں گی۔ مرد بھی سیکریفائز کرتا تھا۔ دیکھیے گھر جو ہے نا وہ سوائے عورت سے نہیں، مرد سے بھی چلتا ہے، دونوں سے، دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خیالات ملتے ہیں، ایک دوسرے کو آنیسٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات اس کی صلاح کے لیے کر رہے ہیں، اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، تو بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ میری اصلاح کر رہا ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اسے ماننا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری ماں بن رہی ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ میری زندگی کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھائی وہ بیوی ہے آپ کی، وہ میاں ہے آپ کا، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے پر ایمانداری رکھیں گے یا ایک دوسرے کے اوپر شک رکھیں گے۔ یہ بھی وجوہات ہے کہ ہمارے یہاں ایگریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارے جو ماں باپ ہیں ان سے ہم نہیں تجربہ حاصل کر رہے کہ بھئی میرے ماں نے تو اس معاملے میں ایسا کیا تھا۔ زندگی میں بہت سارے معاملات مکافات عمل کے آ جاتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، جو میری ماں کی زندگی میں ہوا یا ان کی ماں کی زندگی میں ہوا، وہ یقیناً میری زندگی میں بھی ہوا، مجھے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عورت اس سے تجربہ حاصل کر سکتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی نہیں حاصل کیا جا رہا۔ میں آپ سے پھر یہی بات کہوں گی کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جسے سدھارے جا سکتے ہیں، اور بعض معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ سدھارنے میں نہیں آتے۔ اگر اس میں علیحدگی ہے یا پھر اس کے اندر ڈیورس ہے تو اس میں بھی اللہ کی کہیں نہ کہیں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک باپ اپنے بچے کو مار رہا ہوتا ہے ماں کے سامنے تو ماں کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے مار رہا ہوتا ہے نا، تو آپ یقین کریں اس کے بچوں کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا اس کی ماں کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا، وہ بھی کسی بلا وجہ یا صرف اپنا تیج دکھانا اپنی مردانگی کے لیے، یہ انتہائی غلط ہے۔ ایسے گھر کبھی بھی نہیں بستے، اور اگر بستے بھی ہیں تو دلوں کے اندر اتنی برائی ہو جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی اس بندے کا اچھا نہیں سوچ سکتے۔ آپ خود بتائیں، ایک ٹیچر ہے جس نے بلا وجہ ایک بچے کو مارا، وہ بچہ اپنے دل میں اس کے لیے اچھائی رکھے گا یا برائی رکھے گا؟ اسی طرح بیوی ہے، اس کی کوئی وجہ بنتی نہیں ایسی کہ آپ اسے ماریں، لیکن اس کو مارا جائے تو اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آہستہ 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 یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ محبت جو ہے یا پھر یہ سیکریفائس نفرت میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے بھی طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مرد بعض ٹائم پر ظالم بن جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں کسی شہر میں ایک باپ نے اپنی 7 ماہ کی بچی کو گولیاں مار دی، تو کیا وہ عورت چاہے گی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، یا اس ظالم مرد کے ساتھ رہنا چاہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہنا چاہے گی، کیونکہ جو اپنی اولاد کا بھی نہیں ہوتا وہ دوسری کا کیا ہوگا۔ اور ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہے بلکہ، افیئرس۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جی شادی سے پہلے افیئرس چل رہے ہیں، یا پھر دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل تو آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے کہتے ہوئے خیر عجیب سا اب نہیں لگ رہا، یہ بہت کامن چیز ہے آج کل۔ اس قدر زیادہ یہ افیئرس کا ہے کہ بیوی کا بھی افیئر چل رہا ہے تو مرد کا بھی افیئر چل رہا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، بعض گھریلو خواتین ہیں جو ان تمام معاملات سے بری اور ذمہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بیوی کا کسی کے ساتھ افیئر دیکھے، لیکن اس کے پاس کوئی اتھینٹک ثبوت ہونا چاہیے۔ بغیر ثبوت کے صرف اپنے دماغ کی قیاس آرائیاں کر کے یا اپنی مشکلات کو یا اپنی کی ہوئی گناہوں کو وہ اپنی بیوی کے اوپر ڈال دے تو یہ انتہائی غلط ترین ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کی پکڑ ہے۔ کسی پہ الزام لگانا بغیر کسی ثبوت کے، کسی کے اوپر اتھینٹک ثبوت کر دینا کہ نہیں جی یہ تو ایسی ہی ہے، یہ تو خراب ہی ہے، یہ عورت کے دل کے اندر محبت ختم کر دیتی ہے کہ میں تو اس کے لیے جان دے رہی ہوں اور یہ آگے سے ایسے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی سوچنا چاہیے، خالی مرد کی بات نہیں ہے، بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے مرد کہیں بھی افیئر چلا رہا ہے جو اس کو ڈاؤٹ ہے، اگر اس کے پاس اتھینٹک ثبوت نہیں ہے تو آپ کسی بھی حالت میں یہ چیز اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، اس چیز کو لے کر اپنے دل و دماغ میں اپنے شوہر کے لیے نفرت نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے عورت کے دل میں بھی پھر گنجائش نہیں رہتی ہے، اس لیے نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا رہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی تقریباً تمام عورتوں کا یہی ہے کہ جو چیز اس کی ہے وہ اس کے ساتھ رہے، پھر کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑے۔
یا پھر کہیں اور جائے، یہ بہت غلط، کیونکہ ایک تو یہ ناجائز تعلق ہوگا، ایک ہوتا ہے شادی کرنا. بھائی ایک مرد چاہتا ہے کہ وہ ایک بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مسئلہ اس کے ساتھ مطلب ذہنی امانگی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں اور کروں. وہ اپنی بیوی کو بتا کے اس کو اعتماد میں لا کے دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ گناہ گار ہو، افیئر چلائے، لوگوں سے پتہ چلے، یہ چیز اس کی بہت غلط ہوتی ہے. اور عورت کے دل میں ایسے مرد کے لیے پھر گنجائش نہیں رہتی. پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی انسان کو کیوں راضی کروں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہی بات آ گئی نا کہ ہم اللہ پہ توکل ہم نے چھوڑ دیا اور بندوں پہ توکل رکھ دیا. اور جب بندوں پہ توکل رکھ جاتا ہے تو بندے پھر یہ خواتین کا یا پھر عورتیں مردوں کا یہ حال کرتی ہیں کہ طلاق تک بات نوبت پہنچ جاتی ہے. اس رجوحات کو ہم کس طرح سے روکیں اور کس طرح سے ہم ان رجوحات کو یا ان وجوہات کو ہم کس طرح روکیں؟ اس کے روکنے کا صرف ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے، پتہ ہے؟ اور وہ ریزن صرف اور صرف یہ کہ اپنے بچوں کو دین سے جوڑ دیں. جب ایک بچہ دین سے بچپن سے جڑے گا نا، اسے اپنے والدین کے حقوق، اسے حقوق العباد میں اپنی بیوی کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق معلوم ہوں گے، بنسبت اس لڑکے کے جو بالکل فیشنیبل ہے، جو بالکل دین سے دور ہے، جو صرف دنیا میں گھسا ہوا ہے، صرف پیسوں میں گھسا ہوا ہے. ایسا مرد کبھی بھی اپنی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا. اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ نا اپنی بیویوں کو بہت خوش رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان سے بہت خوش رہتی ہیں، جنت بنا دیتی ہیں ان کے گھروں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کا میاں ان کا مان بھی ہوتا ہے، ان کا حوصلہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایسا مرد جو کہیں اور بھی منہ مار رہا ہے اور اپنے گھر میں آ کر بھی کام کر رہا ہے، آپ یقین کریں خود بخود برائی نہ پتہ لگ جاتی ہے. پتہ نہیں کس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ آج مجھے اپنی اسپیچ میں وہ بات یاد آ گئی کہ جب گناہ حد سے بڑھتا ہے نا تو وہ دکھنے لگتا ہے. ایک بندے نے اگر گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھکتے ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈھکتے ہیں، لیکن جب اس کی گناہوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو آپ یقین کریں وہ گناہ خود بخود دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، یہ میں نے خود بھی دیکھا، یہ بہت اتھینٹک بات کہی ہے جس نے بھی کہی ہے. یہ بہت اتھینٹک بات ہے. اس لیے اپنے بچوں کو دین سے جوڑے تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین شوہر ثابت ہو. اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ کیونکہ اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ جی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکیوں کی بھی. تو اپنی بچیوں کو ابھی سے یہ سمجھائیں آپ کہ داڑھی رکھنے والا یا دین پر چڑھنے والا ایک بہترین شوہر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو صرف اور صرف پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہو. اسے پتا ہوتا ہے اس نے اپنی بیوی کے لیے کیا کرنا ہے. کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیے ہیں، وہ ہم اپنائیں تو ہمارے گھر بھی جنت بن جائے اور یہ ریشو جو ہمارے ملک میں بڑھتا جا رہا ہے یہ ختم ہو جائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ.